बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हर फेराज और या मकबूल जान के साथ। जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट के बाद अगला आर्मी चीफ कौन होगा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक डिस्कशन है जो ज़ेर बहस टॉपिक है। हर जगह पे आपको यही सुनने को मिल रहा है। पाकिस्तान की सियासत जो है वो शायद रुक के रह गई है। जो 6 नाम समरी के अंदर भिजवाए गए हैं, उन 6 नाम के ऊपर ओरिया साहब से डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं और पूछते हैं कि इन 6 नामों के बारे में इनका क्या ख्याल है। सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर से। जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट से 2 दिन पहले इनकी रिटायरमेंट है, कैसे पॉसिबिलिटी बनेगी इनकी? अगर देखिए, इनको पहले तो बनाना आसिम मुनीर साहब से पहले ये देखें कि क्या आप इस बात के ऊपर आपको कैसे यकीन है कि 6 यही नाम है जो भेजे गए हैं। ठीक, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि समरी का अमूमन जो तरीक़ार होता है वो ये होता है कि वो सेक्रेटरी डिफेंस दस्तखत करता है और सेक्रेटरी डिफेंस को एक लेटर आता है GHQ से कि ये हमारे लोग हैं, इनका नाम, और लेटर बाय हैंड आता है। एक स्पेशल मैसेंजर हमेशा लेके जाता रहा है और स्पेशल मैसेंजर जो है वो समरी जो है उसको तैयार करवाता है। फिर अगला स्पेशल मैसेंजर जब वही स्पेशल मैसेंजर प्राइम मिनिस्टर हाउस लेके जाता है, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस आगे फिर प्रेसिडेंट हाउस में उसको फिर अनाउंस कर देते। एक तो ये होता है। एक रिवर्सल भी होता है, जैसे बाजवा साहब के ज़माने में हुई थी कि वहाँ बैठ के डिसाइड हो गया कि फ़लाँ बंदे को लगाना है और फिर उसको कहा कि अच्छा ऐसा कि ये नाम भेज दें। वो नाम भेजते हैं, भेजते ही सेक्रेटरी डिफेंस साइन करता है और रिवर्सल के तौर पे वो फाइल वहाँ पहुँच जाती है जब ऊपर मामला तय हो जाता है। जब मामला तय नहीं होता तो फिर ये होता है कि जिस वक्त बाजवा साहब की एक्सटेंशन हुई थी कि वो अचानक आर्मी चीफ एक और आदमी को लगाने वाले थे, तो एक और दोस्त मुल्क ने के बारे में ख़बर है कि उसने कहा कि नहीं इसको नहीं लगाना चाहिए। तो सोचा गया कि किसको लगाना चाहिए, तो टाइम नहीं था, तो बाजवा साहब को कहा कि इनको एक्सटेंड कर दो। और उसमें एक बड़ी अजीबोगरीब बात ये हुई थी कि कभी भी प्रेसिडेंट जो था, प्राइम मिनिस्टर जो है वो साइन नहीं करता उसके ऊपर, लेकिन वो एक्सटेंशन जो थी आपको पता है कई महीने पहले हो गई थी और उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन जो है इसको साइन कर दो। और मैंने शायद पहले भी बताया था कि मेरा बैचमेट शफकत जलील उस वक्त सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन था, उसको कहा गया कि आप ये अनाउंस कर दें, प्रेस रिलीज निकाल दें। तो उसने जब देखा अपना व्हाट्सएप तो वज़ीर आज़म के दस्तखत का प्रेस रिलीज आया हुआ था, तो उसने कहा मेरे प्रेस रिलीज की अब क्या हैसियत और गुंजाइश को नहीं रह गई। तो एक बात आप ये याद रखें कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ 1951 ऑनवर्ड सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही उसके फ़ैसले नहीं होते, पाकिस्तान से बाहर भी उसके फ़ैसले होते हैं। और जो डायरेक्टोरेट एस जो किताब है बड़ी मशहूर, उसमें जो नरकियानी की एक्सटेंशन का वाक़या मैंने बार बार सुना है कि जैसे नरकियानी ने कैसे वहाँ पर बैठ के मनूवर किया, एक्सटेंशन ली और किस तरह उसकी जो है मुलाकात जो है ओबामा के साथ करवाई गई, बिल्कुल छुप छुपा के एक ऑरेंज रूम के अंदर बिठा के। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल बन गई है, इस वक्त सूरत हाल ये हो गई है कि गवर्नमेंट और जो GHQ है, जो कुछ भी उसके दरमियान शदीद किस्म का, सच्ची बात यह है कि एक इख्तलाफ पाया जाता है, जिस इख्तलाफ की हमें कुछ पता नहीं कि क्या इख्तलाफ। ऑब्वियस है लेकिन ऑब्वियस बहुत हो चुका है, क्योंकि ऐसी बातें ये नहीं होती कि समरी भेज दी गई और वो कह रहे हैं कि हम बाकी लोगों को जो है अब इत्तेहादियों को लाएंगे। उसके अंदर आइन के अंदर कोई जगह नहीं है कि इसको प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी से मशवरा लेगा। प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट में भी नहीं रख सकता इसको, क्योंकि ये प्योरली सिक्योरिटी का मैटर है और प्राइम मिनिस्टर की पर्सनल प्रेरोगेटिव है कि वो उसको भेजे। और ये जो प्राइम मिनिस्टर की प्रेरोगेटिव है ये खुद हज़रत क़िबला नवाज शरीफ रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी उस 8th अमेंडमेंट को ख़त्म करने के बाद जब 58(2) भी थी तो उन्होंने रखी थी। और उसके बाद उन्होंने जितने भी आर्मी चीफ लगाए उन्होंने खुद ही उनको कान से पकड़ के घर से बाहर निकाला। लेकिन मामला सारा ये है कि इस वक्त जितने भी लोग हैं, चलें आपकी कहने के ऊपर, मैं तो सीनियरिटी के बेस पे कह रहा हूँ। सीनियरिटी अगर देख भी ले, सबसे पहला नाम जो है आसिम मुनीर साहब का। आसिम मुनीर साहब जहाँ गुजरांवाला में कोर कमांडर रहे हैं, इस वक्त बड़े अहम होते पे वहाँ पर मौजूद हैं। आसिम मुनीर साहब के बारे में एक ये है कि वो एक मजहबी रुझान वाले आदमी हैं और उन्होंने खुद इसी अपनी कोर कमांडरी के ज़माने में कुरान पाक हिफ्ज़ किया था माशाअल्लाह, और ये बहुत बड़ी बात होती है। आप देखें कि आप पाकिस्तान के अंदर ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं जो क्रेडिबिलिटी में गिनी जाए, लेकिन पाकिस्तान का हर मीडिया में हर एंकर ने वो हिफाफ से कुरान हिफाफ से, उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनके इस ट्रेंड को ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि शायद वो एक बहुत फंडामेंटलिस्ट किस्म के आदमी हैं और शायद उनको पीछे उसको से आउट किया जाए। अब ये कोई नहीं कह रहा कि कौन उनके पसंद करता है, कौन कौन नहीं पसंद करता।
عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کی ذاتی قسم کی کوئی مسئلہ ہوا تھا، اور وہ ہوا تھا کہ ان کو ISI سے انہوں نے نکالوایا تھا باجوہ صاحب کو کہہ کے. لیکن باجوہ صاحب کے بارے میں بھی ایک اختلاف ان کا یہی پایا جاتا ہے اس حوالے سے کہ باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے ان کی جو ٹینیور تھا اس کو کس ایسے کیا تھا کہ وہ 2 دسمبر میں ریٹائر ہونے والے تھے، لیکن وہ اس طرح ان کی چارج کر کے بڑی اس پہ ڈان میں سٹوری بھی آئی تھی 2 میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ان کو عمران خان نے نکالا ہو سکتا ہے کہ ان کو باجوہ نہیں آئی صحیح سے آؤٹ کر کے اپنے ایک کانفیڈنٹے کو لے کے آئے ہوں، اور وہ تھے جنرل فیض. جنرل فیض کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے کانفیڈنٹے ہیں تھے اس کے عمران خان کے. ایسی بات نہیں ہے. باجوہ صاحب کے سسر اور جنرل فیض کے سسر دونوں بہت قریب کے دوست ہیں، شدید قسم کے قریب کے دوست ہیں، اور جنرل فیض کی ساری جو پروموشنز سارا کچھ آگے جو ہیں وہ ان دونوں نے آپس میں مینج کیے. اب جنرل فیض کے سسر جو ہیں کچھ دنوں سے انتقال ہو گیا، کوئی 1 سال 1.5 سال. میں جنرل فیض کے اوپر آپ کے لے کے آؤں گا، لیکن میں صرف یہ بات ISI کی سے نکل جاؤں، پھر اس کے بعد آپ آگے. یہ جنرل فیض سے تو اب ان کو ظاہر بات ہے وہ کہتے ہیں کہ اب ان کا کوئی والی وارث نہیں رہ گیا، کہ وہ جو ان کا دوست جو تھا، کیونکہ آرمی کے اندر نا سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، آپ کا کوئی والد ہو کوئی اور ہو، پھر آپ کا کیریئر اس طرح بن جاتا ہے. اگرچہ کہ وہ بن جاتا ہے آپ کریڈیبل ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے رینکس کے اندر. تو دوسرے نمبر پہ جو ہیں وہ انتہائی نان کنٹروورشل آدمی ہیں ساحر شمشاد. بالکل ایسے ہی. ان کے بارے میں ایک بڑی خاص ہے کہ وہ بہت بکش آدمی ہیں اور بہت زیادہ کتابیں پڑھتے ہیں، بہت زیادہ. اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ وہ رپورٹس کے اندر اسپیلنگ کے مسٹیک بھی لگا کے بھیجتے ہیں، اور جس سے اکثر ان کی فائلوں کا جو کام ہے بہت ڈیلے ہو جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ایک کتاب کے کیانی کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ایک کتاب کا آدمی ہے، اور لیکن اس کے باوجود بھی ظاہر بات ہے کہ وہ اس وقت آصف منیر صاحب کے بعد دوسرے میں. آصف منیر صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ میکسیمم ان کو اگر لگایا جا سکے تو وہ جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف لگ سکتے ہیں، کیونکہ جوائنٹ چیف آف اسٹاف جو ہے آرمی جو ہے وہ بھی 27 کو ریٹائر ہو رہے ہیں، اور یہ بھی اس وقت حاضر سرور. میرا ایکچوئل جو پوائنٹ تھا وہ یہی والا تھا کہ ان کی کیا ہم ان کو جو جنرل قمر جاوید باجوہ ان کو 2 دن پہلے کیا ریٹائرمنٹ کی بات ہوگی، یا ان کو 2 دن اگر تو انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف لگنا ہے تو پھر تو 2 طریقے ہیں، یا تو قمر جاوید باجوہ صاحب خود 2 دن پہلے استعفیٰ دے دیں، یا شہباز شریف صاحب ان کو 2 دن پہلے آرمی سے، جیسے جہانگیر قیامت کو آپ نے کہا تھا کہ ریٹائر ہو گیا، جبری ریٹائر کرو کچھ کرو جیسے بھی ہو، ان کو 2 دن پہلے فارغ کر دیں. تیسرا راستہ ہے کہ ان کو وائس چیف آف آرمی اسٹاف لگا دیا جائے، لیکن وائس چیف آرمی اسٹاف لگانے کے لیے اپروول چاہیے ہوتی ہے، آپ کو پرپوزل چاہیے ہوتی ہے آرمی چیف کی، کیونکہ وہ آرمی چیف لگانے کا ہے. اور اگر اس کے لیے انہوں نے سمری جو تھی باقاعدہ ایک وہ امینڈمنٹ جو تھی سجیسٹ کی تھی، وہ امینڈمنٹ اخباروں میں بھی آ گئی، لیکن پھر جرت ختم ہو گئی، پھر امینڈمنٹ واپس لے لی. کنٹروورشل بھی تھوڑا سا بن گیا تھا اس وجہ سے. نہیں، وزیر اعظم کا اختیار، اسمبلی اختیار کنٹروورشل کیسے ہو گیا؟ آپ نے ایک قانون پاس کرنا ہے، آپ جرت کریں نا. پھر تو اس میں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ایک میجر ہے نا، انہوں نے تو کمال کیا تھا، ایک میجر ہے نا اس کو بھی ہم 10 سال تک رکھ سکتے ہیں. اس میں عمران خان صاحب کا بیان آ گیا تھا نا کہ اگر آپ ایک بندے کو پریفرنس دیں گے تو پورا ادارہ جو ہے پھر آپ اس کی ساتھ. وہ اگلا ایشو ہے، وہ اگلا ایشو ہے. ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں. سراج الحق صاحب کا بیان بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے، میں اب یہاں سے میں آگے بڑھوں. اب اس کے بعد ساحر شمشاد صاحب، اس کے بعد اظہر عباس صاحب آتے ہیں. اظہر عباس صاحب جو ہیں وہ بھی اچھے آفیسر ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان پہ اوپر کچھ ریزرویشنس جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں، کسی ایکسٹرنل دوست ممالک کی طرف سے بھی ہو سکتی ہیں. اور لیکن ان کے بارے میں شاید یہ بات غلط پھیلائی جا رہی ہے کہ وہ ایک خاص کسی مسلک سے تعلق ہے، ایسا نہیں ہے. یہ اچھا کیا آپ نے بتا دیا جا کے. ہاں، وہ ایسا نہیں ہے، اور یہ میرے خیال کلیریفائی بھی کیا گیا ہے کہ ان کا مسلک شاید وہ نہیں ہے، کیونکہ ایک یہ بھی، حالانکہ پاکستان کے اندر مسلک کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یحییٰ خان جو تھے وہ اسی مسلک سے تعلق رکھتے تھے اور بڑے ٹھیک وہ تھے، موجود تھے. یہ بنتا ہی نہیں ہے، پوائنٹ ہی نہیں ہے، غلط فوج کے اندر یہ چیز نہیں چلتی. فوج کے اندر تو آپ دیکھیں نا، اگر آپ جٹ وڑیچ ہیں یا سید ہیں اور آپ کا آرمی چیف جو ہے وہ ایک عام سا کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، جلائے بھی کیوں نہ ہو، تو آپ اس کو سلوٹ کرتے ہیں. ٹھیک، تو آپ کہتے ہیں میرا افسر ہے، میرا باس. اس فوج میں یہ چیز ہے، اللہ کے فضل سے یہ نہیں ہے. اچھا، تو تیسری اس کے بعد آتے ہیں نعمان جو ہے. لیفٹیننٹ جنرل نعمان کے بارے میں یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بڑی ایک سیلیبریٹڈ قسم کی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے والد جو تھے وہ ایک بوگرا سیکٹر کے اندر بڑے فیمس ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جس کے اندر ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹ شروع ہو گئی تھی.
اور انہوں نے ایک گورکھا رائفل کے میجر کو اب بونٹ مار مار کے مارا تھا، اسلحہ ختم ہو گیا تھا. اور پھر اس کے بعد کچھ ڈیڈ باڈیز آ گئی تھیں، کچھ نہیں، کیونکہ ادھر سے ہمارے وہ چل رہا تھا، کیا نام ہے، پروسیس چل رہا تھا، اور یہ مان نہیں رہے تھے. تو پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ جو تھے مسنگ ان ایکشن ہو گئے. اچھا، کنسیڈرنگ کہ ابھی ہماری جو مغربی سرحد کے اوپر ہمارا ایک تناؤ ہے، یہ جو مستقبل ہو سکتا ہے، انہیں مغربی سرحد کا ماہر مانا جاتا ہے، اس کانٹیکس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مغربی سرحد کا کوئی بھی ماہر نہیں ہے یہاں. مانا تو میں جاتا آپ ہے کو بتاؤں، مغربی سرحد کے ماہر ہیں طالبان، وہی ہیں، وہی مینیج کرتے ہیں. ملا عمر نے کہا تھا کہ برجیاں لگاؤ، اور الاؤ کیا تھا تو آپ نے برجیاں لگائیں، ورنہ آپ نہیں لگا سکتے تھے. ٹھیک ہے نا. امریکنز آئے تھے، انہوں نے ان کے ساتھ مل کے باڑ لگائی تھی تو آپ نے لگا لے. مغربی سرحد کا انگریز ماہر نہیں تھا، آپ کدھر سے ہو گئے؟ یہ ہم نے بڑا عجیب غریب، مغربی سرحد کا کوئی ماہر نہیں رہا. ڈیورنٹ لائن کہا جاتا ہے اس کو، اور انگریز نے اس پہ شکست کھائی ہوئی ہے، بہت بڑی شکست کھائی ہوئی ہے. روس نے اس پہ شکست کھائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، باہر ہوگا، یہ ہوگا. مغرب سرحد تو بڑی اور طرح کی چیز ہے. آپ کیا ڈبیٹ اور طرف چلی جاتی ہے، لیکن ہم پھر بھی ہم نے اگر ہم اپنے لحاظ سے دیکھیں، گوروں نے مار کھائی ہے، ہم لوگ تگڑے رہے. مغربی سرحد کے اگر آپ ماہر ہیں تو آپ نے کوئی جنگ تو کی نہیں وہاں آج تک. آپ علاقے کے ماہر ہیں نا. آپ مطلب بلوچستان کے ماہر ہوں گے، آپ KPK کے ماہر ہوں گے، اسی کے ماہر ہوں گے. آگے بڑھتے ہیں. لیکن ٹھیک افسر ٹھیک ہیں، بہت زبردست افسر ہیں. یہ پوائنٹ ہے. اور ایک تو ان کے ایک جینیٹک چیز بھی ہوتی ہے کہ وہ جینیٹک چیز بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے آخر وقت تک ان کے والد نے سرنڈر نہیں ہونا ہوا. یہ پوائنٹ تھا. یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور ایک باپ کی عزت رکھتا ہے ایک بندہ، لاج رکھتا ہے. بالکل ایسے. یہ شاید عوام کو نہ پتا ہوتا، تو یہ بات بتانا بہت ضروری ہے. ان کے خون کے اندر ہے کہ ہم ہتھیار نہیں ڈالنے والے. امپورٹنٹ ترین نام، یہ نام ویسے بنانا تو نہیں چاہیے، لیکن PTI والوں نے بنایا ہوا، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید. انہیں لگتا ہے کہ ہمارے بڑے قریب ہیں. کیوں ایسا لگتا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ قریب ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک پرسنل ایگو کا مسئلہ بنا لیا تھا. اور آپ کو بتائیں، عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک ریڈ لائن ہے، اور وہ ہر بندے کی ہونی چاہیے، ہر باغیرت آدمی کی، لیڈر کی ہونی چاہیے، خاص کر ہر باغیرت آدمی ہونا چاہیے. وہ ہے ان کی بیوی، وہ ان کی ریڈ لائن. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور کچھ بہت بڑی ریڈ لائن ہے. جب بھی وہ ہوتا ہے تو وہ بھڑک اٹھتے ہیں. اور سچی بات یہ ہے، میرا خیال ہے جو پہلے ISI کے چیف کے بارے میں بھی شاید یہی تھا کہ انہوں نے کہیں آ کے بتایا تھا کہ ان کے کچھ دوست جو ہیں ان کے ذریعے جو ہیں عثمان بدار صاحب کچھ کر رہے ہیں، تو وہ شاید ان کو پسند نہیں آیا. اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے بارے کہ یہ ان کو یہ ڈیفینڈ کرتے تھے، اور اس صورتحال کے اندر یہ انہوں نے ISI چیف کو نہیں بدلا تھا. دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک اور بڑی چیز ہے کہ وہ تھوڑا سا نا ان کی وجہ سے محترمہ، اگرچہ میں محترمہ کی بہت عزت کرتا ہوں، میں سچی بات یہ ہے، دنیا کے اندر بڑی نہیں دنیا کے اندر 57 اسلامی ممالک ہیں، اتنی جرت کر کے کہ مکمل حجاب کے اندر کسی اپنی بیوی کو ایک پرائم منسٹر لے کے نکلے، اور پرائم منسٹر بھی وہ جو کہ ہارٹ تھراب ہو، یہ بڑے حوصلے کی بات. لیکن ان کی کچھ خرابیاں بھی ہیں. شاید عمران خان صاحب مجھ سے ناراض بھی ہو جائیں کہ وہ عمران خان صاحب کو کچھ چیزوں کے بارے میں فیوچرسٹک قسم کی، فیٹلسٹک، مطلب اگر تم کالی جوتی پہنو گے تو یہ ہو جائے گا، تو نیلا سوٹ پہنو گے تو یہ ہو جائے گا، تو ان دنوں میں تم نہیں نکلو گے تو یہ ہوگا، تو ان دنوں میں وہ میرے خیال ذاتی معاملہ ان کا کوئی بات نہیں ہے، ہر ایک کی. لیکن وہ بیسیکلی فیض کے بارے میں میں نہیں سمجھتا کہ آرمی چیف عمران خان کے کوئی دلچسپی اس کے اندر ہے. یہ پوائنٹ تھا، کوئی دلچسپی ہے بھی نہیں، مجھے نہیں لگتا کوئی ہے، اب تو کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، گڈ انف. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ نے. باقی تو ریلیجس ہر کسی کا اپنا دین ہے، اور اللہ نے کو جواب دے بہتر. آخری نام لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر. اس کے بارے میں خود نواز شریف کی ریزرویشنز ہیں. انٹرسٹنگ. کیونکہ ریزرویشن اس لیے ہیں کہ نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان 6 مہینوں میں جو تباہی کی طرف لے کے گیا ہے، اس میں اور تو کسی اور کا ہاتھ نہ ہو. اپنا ہاتھ تو کوئی نہیں کہتا نا، اس میں کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کی جو ذہانت ہے اس نے بڑا کام کیا. اسی لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے قریب بھی جو پھٹکا ہے نا اس کو نہیں. زرداری صاحب کو واضح کر دیا گیا تھا کہ یہ خرابی ہم نے اٹھائی تھی، یہ ذلت ہم نے اٹھائی ہے، یہ بھگتان ہم بھگت رہے ہیں، پارٹی ہماری تباہ برباد ہو گئی ہے، آپ سے ہم مشورہ نہیں کریں گے. لیکن آج اتحاد اجلاس بلا لیا گیا ہے. بالکل ایسے ہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ
ڈور بہت شدید الجھی ہوئی ہے، اور اس ڈور کے الجھنے کے اوپر میں خوف اس بات کا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ فوج ایک پاورفل انسٹیٹیوشن ہے، بالکل ایسے اور اس کو یہ سکھایا نہیں گیا کہ تم شکست کھاؤ گے، اور اس کو یہ سکھایا گیا ہے کہ تم کنٹرول کر سکتے ہو۔ اس کو بتایا گیا ہے کہ دیکھیں 1958 میں اٹھے ہم نے کنٹرول کر لیا، اس کو جب بتایا گیا ہے کہ 69 کے اندر بھی ہم نے کنٹرول کر لیا گیا، اس کو بتایا گیا ہے کہ انڈین فورسز اگر نہ آتی تو بنگلہ دیش بھی ہم نے کنٹرول کر لیا تھا، وہ تو انڈیا نے انٹروین کیا تھا تب ہم نے شکست کی۔ اس کو بتایا گیا ہے کہ ہم نے 70 اس کے اندر وار آن ٹیرر کے اندر ہم نے سوات کنٹرول کر لیا، ہم نے بلوچستان 74 میں کنٹرول کر لیا، تو ہم پنجاب کو بھی کنٹرول کر لیں گے۔ پی ٹی آئی کے لوگ کیا چیز ہیں یہ چیز، تو ایک مجھے لگتا ہے کہ کہیں کنفرنٹریشن اس غصے کے لیول پہ نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ اس دن سے بچائے، کیونکہ یہ حالات جو ہیں وہ خراب اب پھر اس طرح کے نہیں رہیں گے۔ ٹھیک ہے، میک سینس، حالات پھر اس طرح کے نہیں رہیں گے، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس طرح کی جو ہے کنفرنٹریشن آئے۔ اور ایک چیز میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، 3-4 جو اسپیسیفکلی پارٹیوں کے ساتھ آپ چیف آف آرمی اسٹاف کے ناموں کو جوڑ رہے ہیں، کمپلیٹلی رانگ، ناٹ ایٹ آل۔ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ پورے ملک کا سربراہ ہے، پوری فوج کا، اور ہمارے لیے جو پاکستان پاک فوج کا ادارہ ہے، انڈرسٹینڈ کریں، بلکہ میں آخر میں ایک بتا بہت دوں اہمیت ہے اس کی۔ چیف آف آرمی اسٹاف کبھی بھی اس پارٹی کا ہوا ہی نہیں جس نے اس کو لگایا ہے، کبھی بھی اس کا نہیں ہوا۔ آخری اگر چلیں، یہ اچھا پوائنٹ، آخر میں اگر میں ایک چھوٹی سی چیز پوچھوں کوئکلی، آپ کو پرسنلی، ابھی میں نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے، کسی کا نہیں ہوگا، لیکن پرسنل رائے ہوتی ہے، ایک نام اٹھانا ہو، کوئی ایک نام اٹھائیں گے، کوئی اس میں نے 2 ناموں کے بارے میں بڑا کلیئر بتا دیا کہ مجھے 2 نام جو ہیں وہ بہرحال کسی نہ کسی حد تک کمپیریٹیولی بہتر لگتے ہیں، اگرچہ کہ یہ نہ ہو کہ باقی والے آ جائیں، لیکن ان کو میں نے انکلینیشن میرا جو میری باتوں کے درمیان سے اندازہ لگا تھا، مجھے 2 نام ان میں بہت اچھے لگتے ہیں، ان کے بارے میں میں نے آپ کو واضح طور پہ بتا بھی دیا کہ کون ہے۔ دوبارہ بتا دیں ایک دفعہ؟ نہیں، ٹھیک ہے، گڈ انف، جا کے نہیں دوبارہ نہیں بنتا، جا کے ہماری پروڈکشن ٹیم جو وہ بار بار میں پوش کر رہی کہ ہم نام لیں، لیکن گڈ انف اتنا مل چکے ہیں، ہماری بھی کچھ حدود ہے۔ باتیں جو امپورٹنٹ ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنے کی وہ ضرورت یہ ہے کہ پاکستان کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف کا جو عہدہ ہے وہ بڑا ہی مقدس ہے، اس کو رہنے دیں وہاں پہ۔ اپنی چھوٹی سی جو آپ کی ریسرچ ہے، اور آپ نے جو سوشل میڈیا پہ 2-4 ولاگ سن لی ہیں اور ٹویٹس پڑھ لی ہیں، اس کے اوپر بیٹھ کے پوری پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ نہ کریں، بہتر ہوگا۔ جن لوگوں کا کام ہے انہیں کرنے دیں۔ مجھے کہتے ہیں اسماعیل قاسم، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔